बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की पहली नशिस्त से आपको खुश आमदीद। और आज का दिन अहम इसलिए है कि आज जो बजट है सरकार का, यानी वफाकी हुकूमत ने पेश कर दिया है। इस बजट के ऊपर पता नहीं इस गवर्नमेंट को कितना सवाब होना है या कितना गुनाह होना है, और इस बजट के ऊपर अजीबोगरीब सी बातें आ रही हैं। लेकिन एक बजट जिसमें, या एक नहीं, हर बजट जिसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है कि इसमें गरीब इफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, और हालांकि इफेक्ट गरीब ही होता है, गरीब ही होता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बैठे हुए हैं दोस्त, उनमें रज़ी साहब का जो सारी की सारी जो जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है ना, 99% वो इकॉनमी का है जी, मुआशी है जी, बदमाशी मुआशी जो भी आप कह रहे हैं। तो साढ़े वास्ते तो बदमाशी है ना सर, मुआशी और बदमुआशी। हाँ, बदमुआशी इंज कह लो, बदमाशी कोई नहीं सोर्स से दो। हाँ। तो वो जनाब हमें थोड़ा सा आप अगर आप ब्रीफ करें इस बजट के जो हैं वो खूबसूरतियाँ, सुहाने ख्वाब, मतलब वो टीका जिनबे के मौला खुश रखे पहली बार देखे वो ज़रा बताएं। देखिए, बात ये है बुनियादी कि तकरीबन 3950 रुपया आपकी जाना है जो कर्जे हमने लिए ना उनकी अदायगी के ऊपर और सूद की मद में। ठीक हो गया। ठीक है। और उसके बाद कुछ 3400 प्लस जो है, हाँ जी, वो हमारा जाना है, अल्लाह आपका भला करे, जो सूबों को प्रोसीड देनी है। कुछ लोगों ने 2200 रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ 3450 रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सरकारी खजाने से जो जाना है उधर, जो एनएफसी के जरिए या दूसरी प्रोसीड के जरिए एतकी देना है। वैसे एतकी देना है एनएफसी। हाँ, वो बकायदा बजट एलोकेशन आ गई। अच्छा। और 1526 और 1586 दो फिगर कोट हो रहे हैं, लेकिन हम लोअर साइड पे रहते हैं। 1526 अरब रुपए का डिफेंस बजट है, तो बाकी वफाक के पास रह क्या गया है? छिड़कना वही ना, वो 9500 अरब रुपए का टोटल बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन एक खबर जियो जो है वो उसने बड़ा जनाब उसने बड़ी खबर दी थी कि पिछले माली साल में से 5 अरब रुपया बचा के पाक फौज ने वफाक के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन ये 80 अरब नहीं, 80 अरब रुपया जो उन्होंने बजट से 4 दिन पहले अप्रूव करवाया है, अच्छा, वो भी तो देखा जाए ना। अच्छा, वो अप्रूव करके जो पिछले साल की उन्होंने ओवर स्पेंडिंग कर ली थी, उसको उन्होंने वफाक को कहा है कि 81 अरब रुपया हमें और अनायत फरमा दिया जाए। हाँ। ठीक है, मतलब मैं इस पे नहीं कुछ बोल रहा हूँ। आगे चल। तो ये सर टोटल बजट है। अब देखिए, बात ये है कि ये बजट टारगेट कर रहा है कि जो मैक्रो लेवल के यानी बड़े लेवल के इक्तसादी इशारिये हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए जी। नंबर 1, IMF की ज़ेरे निगरानी अगर कोई बजट पेश होता है तो उसमें अवाम के लिए कुछ नहीं होता, और ये IMF की ज़ेरे निगरानी बल्कि सख्त ज़ेरे निगरानी बजट पेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना आया था तो हुकूमत को $3 अरब IMF से मिले थे और $1.5 अरब मिला था वर्ल्ड बैंक से कि आप कोरोना से निपट लें। ये तकरीबन आज के उसमें एक्सचेंज रेट पे ये तकरीबन कोई 900 अरब रुपया बनता है। वो 900 अरब से हमने क्या किया, मियां मंशा को हमने कहा कि जी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरियां देनी है वो आप 3% पे हमसे कर्जा ले लें। मतलब बड़े सेठों को कहा गया। ठीक है। या ये जो कमर्शियल बिजनेस थे छोटे छोटे, उनके बिजली के बिल आदे कर दिए गए। ठीक है। बड़ा फायदा हुआ ना। पाकिस्तान के जो मेजर टेक्सटाइल ग्रुप हैं उन्होंने नवी मशीना दे आर्डर दे दी, नवी मशीनरी ले आके ला ली। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब इन्हीं को उन्होंने बचाए उस दौरान। सेठों को नवाजा गया, मतलब या दुकानदार सेठ को नवाज दिया गया या इंडस्ट्री वाले सेठ को नवाज दिया गया। उन्होंने सानू पैसा दिता, उन्होंने हमें पैसा दिया था कि भाईजान ये गरीबों के लिए कोई दवाई, कोई हस्पताल, हमारा गरीब या तो कोरोना से अफेक्ट होके मर गया जी, या उसने कमर्शियल मार्केट में से जाके 950 रुपये वाला 30,000 रुपये वाला इंजेक्शन जो था वो 9 लाख में ख़रीदा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद ने बताया कि वो भी मुझे 9 लाख रुपए में या 7 लाख रुपए में वो इंजेक्शन मिला तो मैं बचाऊं। ठीक हो गया। ये बेसिकली पैसे मिले थे कि इस तरह की सारी एक्टिविटी के लिए। जब उन्होंने हिसाब मांगा, हमारा ऑडिटर जनरल जो था उसने हिसाब दिखाया कि इधर गया, उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मौजूदा सख्तियां हैं हम पे, हमारे उस वजह से उन्होंने कहा अभी पहले तुसी करोगे तो फिर हम आगे चलेंगे। तो अब वो हम कर रहे हैं जो हमने नहीं किया। यानी हम जिस तरह इमरान खान साहब अपनी तमाम तर
سخت فیصلوں کے ذمہ دار پچھلے 30 سال گردانتے تھے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو سخت فیصلے کر رہی ہے آئی ایم ایف کے تحت, یہ نہیں عمران خان کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہاں آئی ایم ایف کے تحت جو کر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ عمران خان کی, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جان بات یہ ہے, اب یہ فیصلہ ویسے لوگ کر لیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ تو ہے. اب اس میں سے بھی سپیس, سر اس میں سے بھی سپیس نکالی جا سکتی تھی. اچھا, یعنی وہ ایسے کہ آپ نے 9% اور 11% پہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $4 ارب, $4.25 ارب جو لیے ہیں, آپ کو عالمی منڈی میں سے اگر اب چائنا سے آپ نے رینیو کروایا ہے نا 3 ارب 20 کروڑ, 2.3 کچھ کہہ رہا ہے, کچھ آج 2.4 جو ہے وہ فنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا ہم 2.4 لے لیتے, مفتاح صاحب نے. تو 2.4 آپ نے اگر 3% پہ کروایا ہے تو روشن ڈیجیٹل والے جو ہیں وہ پھوپھی کے پتر ہیں کہ ان کو ہم نے 9% یا 11% دینا ہے ڈالر ٹرم کے اندر. مطلب اس میں شرح سود کم کی جاتی کہ پہن ہم تو آپ کو 5% دے سکتے ہیں یا 4% یا 6%, تو ادھا ساڈا جڑا ادھر جا رہا سی سود دی مادہ چو پیسے بچ جاندے نا سر. اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہیڈز تھے جو سرکار بچا سکتی تھی. تو میں نے بجٹ بنانے والی ٹیم کے ایک ممبر کو فون کیا جب بجٹ ہو رہا تھا, میں کہ 2 باتیں بتائیں, ایک تو آپ جو ہے وہ ہمارے ویلا کے اوپر پیسے ٹیکس لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل غلط ہے, ہم نے نہیں لگا رہے. ہم آن لائن جو سیلز ہیں گڈز کی, جیسے کسی نے آن لائن کپڑا بیچا دروز والوں کے اوپر لگ رہا ہے, انہوں نے اوپر لگا رہے ہیں, تہاڈے اوپر لا کے سی مرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بیٹھک میں بیٹھ کے ہمارا رگڑا نکال دینا ہے. تو وہ بڑے وہ یوتھیوں نے مجھے یوتھیوں جو پہلے کر دینے تو نہیں پتا ریٹ کوئی ہوندا ڈالر دا, او سانو کوئی ہور لا رہے گھٹا کے دے رہے ہوندے. نہیں او سانو تے 4-4 روپے بھی کٹائے نے انہوں نے. آہو تسی تے خوش قسمت ہو کہ تانوں 4 روپے کٹائے نے انہوں نے. ادھر تے جناب پتہ چلیا کہ ڈالر 200 دا ہے تے سانو جڑی پروسیڈ آئی وہ 180 تے آئی ہے. ٹھیک ہے, ہوئی آئی. اچھا تو خیر آگے باس نو پتہ ہوئے گا یہی آئی ہے نا سر. اچھا یہ 2-3 اقدامات تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت نے, اور خاص طور پہ مفتاح صاحب جتنے ویک آدمی ہیں, انہوں نے اس سٹیٹس کو بالکل بھی نہیں چھیڑا. کچھ کاسمیٹک میئر ہیں, مقبوضہ کشمیر کے بچوں کے لیے 1600 اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے, وہ پاکستان میں آ کے پڑھنا چاہیں یا دنیا کے کسی اور کونے میں جا کے پڑھنا چاہیں. بٹا نو فائدہ ہے, کشمیریاں نو فائدہ پہنچایا ہے. اسی تے کشمیری ساڈے کول بٹ ہی نے بس. چل بہرحال ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ میرا مطلب ہے کہ 12 ارب میاں صاحب برادری کھیڑ گئے. 12 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے چینی اور آٹا سستا کرنے کے لیے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر, اور موبائل یوٹیلٹی سٹور انٹروڈیوس کروائے ہیں جو KPK کے دور دراز علاقوں میں. لیکن بیسیکلی انہوں نے یہ گندم اسمگلنگ کی جڑ کاٹی ہے. اچھا, کیونکہ آٹا جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے سروائیو کرتا ہے نا, گندم تو بڑا لانگ ٹرم میں بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گندم گلی بھی ہو جائے تو پھر بھی استعمال ہو جاتی ہے. کشی والی گولیاں پا کے بچا دیں. اچھا, وہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم آٹا دیں گے بھلے میرے کپڑے بیک جان, او والا نعرہ. تو آٹا وہاں پہ ٹرک جائے گا اور وہ ٹرک کے آگے لائن لگے گی اور شہباز شریف زندہ باد ہوگا اور وہ وہاں پہ آدھی قیمت کے اوپر بکے گا. تو لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ 30 لاکھ ٹن گندم ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا نہیں ساریاں گلاں دا کہندے نے بہتے پڑھن دا ایک حال نواب ٹیول اس دفعہ دسو تے نواب ٹیول یہ وے کہ اس دفعہ اسی اور تسی پھر رہ گئے ہیں رگڑے گئے ہیں اور رگڑے جاواں گے پورا 1 سال. اور حکومت نے جو اگر کچھ دینا بھی ہوا تو سب سے پہلے میاں منشا دی واری آئے گی جو امیر ترین آدمی ہے, ڈالراں وچ ارب پتی. بہت خوشی, میں پرسوں ٹی وی تے دیکھ رہا سی, وہ پٹرول مہنگا ہویا, بھائن کہہ رہا میں باہر نکلیا تے گڈیاں ہی کوئی نہیں سن, ضرورت دے مطابق لوکی جا رہے سی, جڑی ہے بس ٹھیک ہے, ویری گڈ یار کی بہت اور بہت انہوں نے خوش ہونا چاہیے. عارف حبیب بہت خوش ہے. گل ہے کہ وہ اگر گڑی شاؤں چ رہتا ہوتا تو پھر لائناں دیکھتا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک نہیں سی, مطلب لوکاں نے گڈیاں کھڑیاں کر دیتی ہیں, انہوں نے کہا گڈی نہیں چلانی, پٹرول مہنگا ہوا, انہوں نے کہا دس از ویری گڈ, ضرورت کے مطابق چلائیں. تے آپ بھائن جڑے نے اپنے جہاز تے ترکی گئے سے اپنے جیٹ دے اوپر خراب ہو گیا اس نے کابل چ رکیا. ٹھیک ہے, آخری بات میں اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ میں چاہنا کہ سر آپ نے کہا کہ جی بہتے پانی دا کی حال ہے. نہیں نواب ٹیول پاکستان کے امیر لوگوں کی باری آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے,
غریبوں کی نہیں آئے گی. 1764 ارب روپے کی اس وقت سبسڈیز تھیں پچھلے بجٹ کے اندر. حکومت نے اگر کوئی بھی سبسڈی ختم کی تو بزنس مین تہاڈا خیال اپنے پلیوں دے گا, وہ ساڈے کو لے کے دے گا نا جی. ٹھیک ہے, اگر اس کے اوپر سبسڈی ختم ہوتی ہے اور ٹیکس آتا ہے تو وہ ٹیکس آپ کے اور میرے جیب سے ہی جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی پھر رگڑے گئے. سر جی, میں چاہ رہا تھا کہ اس بجٹ کے اوپر جو ہے نا موٹی موٹی چیز کے ڈیفینس بجٹ بڑھ گیا, ہر طرح مطلب ہر واری ساڈے نال یہ کچھ ہی ہوندا, تو آپ اپنا اس بجٹ کے اوپر تھوڑا سا خیال پیش کریں, پھر اس سے ہم آگے بڑھیں گے. ایک دو چیزیں اور بھی ہیں ڈسکس کرنے والی. ہم ایک ایسا گھرانہ ہیں جو یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ قوم کی ترقی سیاسی استحکام, معاشی ترقی اور قومی سلامتی میں توازن سے قائم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پہلا بجٹ جو میں نے اپنی ہوش میں سنا تھا اور اسی طرح سے بے بسی سے سنا تھا کہ وہ پڑھے جا رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرتے جا رہے ہیں. وہ میاں عبدالخالق فائنانس منسٹر پنجاب کے انڈر بھٹو صاحب جی, اس وقت سے آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا یعنی جائے گا. یہ دنیا, یہ ہماری اردو 75 سالہ تاریخ میں یہ واحد تقریر ہوتی ہے جو اردو میں ہوتی ہے اور سانو پھر بھی سمجھ نہیں آتی. پہلی دفعہ جو ہے یہ شروع کی تھی غلام اسحاق خان صاحب نے اردو میں تقریر, اور اس میں علامہ اقبال کے شعر ڈالنے شروع کیے تھے, جو کہ اج بھی علامہ اقبال دے شعر دے ختم ہوئے, حالی صاحب دے وچ شعر نو بھی اس میں بے وزن کیا گیا. اچھا دیکھیے, 9500 ارب ٹوٹل تخمینہ ہے, 4800 ارب کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے, جو کہ ہونا مشکل لگتا ہے. 1 2 2000 نان ریونیو انکم ہوگی, باقی 30 جو ہے بچے گا, یعنی 3000 وہ قرضوں سے آئے گا. 3000 ارب قرضوں سے آئے گا, قرضے پھر لیں گے ہم جی. عوام کے لیے ترقیاتی بجٹ پہ, سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر پروگرامز پہ ہم نے 800 رکھے ہیں. سال کا آخر آتے آتے وہ 300 رہ جائیں گے. تنخواہوں پینشن پہ ہم نے رکھے ہیں 550, جس میں سے 400 کے قریب جو ہے وہ ڈیفینس کے پینشنز میں جانا ہے. تعلیم اور صحت کا وفاقی بجٹ میں جو حصہ ہوتا ہے اس سے اس لیے ہم سمجھنا چاہیے کہ ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بنیادی طور پہ تو یہ سبجیکٹ اب صوبے کے ہیں نا, اب یہ صوبے بتائیں گے کہ تعلیم پہ کیا لگ رہا ہے. لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اگر 4800 کا ٹارگٹ ریونیو کا ہے اور 3900 ارب 3900 ارب ہم نے قرضوں کی مد میں واپس کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو بچے گا ہمارا ریونیو, اس سے ہم ڈیفنس کا بجٹ بھی پورا نہیں کر سکتے. نہیں 3900 نہیں ہے. کیڑے والا آپ بتائیں. ریونیو کا نہیں قرضوں کی جو واپسی ہے وہ 3900 ارب ہے. 4800 کے ارب 3950 4800 ارب کا ہدف رکھا ہے نا ریونیو کا. نہیں ریونیو کا ہدف زیادہ ہے, 7200 کا ہے ریونیو کا ہدف. نہیں وہ اس میں نان ریونیو ڈال کے ہے بھائی, چیک کریں. نان ریونیو ڈال کے ہے بھائی, 2000 ہے 2000 ہے بھائی. وہ میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں سر. 4900 یعنی 4900 ریونیو حکومت وفاقی حکومت نے اب بھی 7000 کو ٹچ کر دینا, ورنہ 6800 تو رہے گا. تو وہ 4800 ہے بھائی, چیک کریں. ٹارگٹ لاجیکلی ٹارگٹ کم نہیں ہو سکتا, بڑا ہی کرتا ہے. اچھا وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے ابھی فرمایا نا کہ لاجیکلی, تو میں لاجیکلی سن لیجئے. کل جو اکنامک سروے آیا ہے اس پہ کہا گیا کہ ہماری گروتھ ریٹ 5.97 ہے, تو پھر آج ٹارگٹ 5% کیوں رکھا ہے گروتھ ریٹ کا؟ نہیں یہ محصولات نہیں لکھے انہوں نے, ایڈز لکھے ہیں. اب میرے کو جو ہے نا آپ کو اس کی عرض کر دیتا ہوں. اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے فگر فاجنگ کر کے جھوٹ بولا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ 4.5% پہ جب آپ کی اکانومی اس سے بیونڈ جاتی ہے تو یہ ایک سمجھی بات ہے کہ آپ کے ہاں بے روزگاری زیرو ہو جاتی ہے.
بندہ ہی نہیں ملتا نا اس اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے سکلڈ مین پاور کا. ایتھے 14% انمپلائمنٹ ہوئی پئی سرکار کے اپنے اعتراف کے مطابق. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 6% گروتھ جو ہے وہ فلمزی ہے. میں اس لیے اگلی بات, ایک تو 6% گروتھ فلمزی ہے. دوسرا اچھا, پھر میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کو بھی پتا ہے, آپ گزشتہ ٹیم کا بھی حصہ تھے اور بجٹ میکنگ کا حصہ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے؟ کہتا ہاں درست نہیں ہے. میں ایک جو پروسیس کا حصہ تھا, میں نے کہا پھر اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ کہتا چیلنج کرتے تو آئی ایم ایف نے کان پکڑ لینے تھے. اچھا آپ ریاست کے طور پہ ایسا بھی کرتے ہیں, چلیں سارے فگرز کو دوبارہ ریویمپ کریں, اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو اون کر لیا. یہ اسی اگلے سال کریں گے, تسی ویکھنا تماشا کی لانے ہیں. سر آپ ہم نے جو تماشا لگانا تھا لگا چکے ہیں. 2019 اور 2020 میں ہم اپنا گروتھ ریٹ بتا رہے تھے اراؤنڈ 1, -4 تک بھی گیا 19 میں, لیکن 1 تک گیا. میں حیران ہوں کہ 21-22 میں اچانک وہ 5 کیا ہو گیا ہے. جی اس کی ایک ریزننگ ہے نا جی, بیس لائن آپ نیچے لے گئے نا. آپ نے بیس لائن مطلب کہ آپ 2012 کے فگر کے ساتھ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں 2021 کے فگر کا نا, تو یہ ہونا تھا نا سر. تو پھر فجنگ ہے نا. جی ایک اور کاریگر بھی تو آیا نا, ایک اور کاریگر بھی آیا نا, شوکت ترین, جن کے لیے کراچی کے میں مشہور ہے. آپ کے جو کولیگز ہیں وہ ہمارے معاشی رپورٹر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ایک کھٹارا گاڑی جاتی ہے, گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں کرتے, گاڑی کو رنگ روگن سیٹیں سوٹیں بدل لیتے ہیں. تو یہ مطلب میں پراپر اس چیز کو جو فگر ہے اس پر تو بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فگر کچھ اور ہے بتا کچھ اور رہا ہے, رنگ روگن کیا ہے انہوں نے بیسیکلی. میری رائے میں یہ بجٹ ہماری بنیادی معاشی ترجیحات کو ایڈریس نہیں کرتا. یہ بنیاد نہیں رکھتا ہماری پائیدار ترقی کی. اور میں ڈھونڈتا ہی رہ گیا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں کہیں زرعی ٹیکس کا ذکر آیا ہو, کہیں ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھے ہوئے ہوں, کہیں جو ہے وہ اعلیٰ یا پر جو کلاس ہے اس پہ ٹیکسز لگے ہوں. وہ لگا کے انڈائریکٹ ٹیکسز عام آدمی کا خون چوسنے والا سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. آئی ڈو ناٹ سی اے گلیمر آف ہوپ ان دس بجٹ. میں سر ایک برادری اجازت ہے سر, برادری کوٹن لگا میں. سر اسحاق ڈار صاحب نے آخری بجٹ پیش کیا تھا, 3950 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا $103 کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس وقت جو ہم فرض کریں 7200 ارب روپیہ کا ٹارگٹ جو کہ آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے وہ ہم اچیو بھی کر لیتے ہیں, تو ڈالر ٹرم کے اندر وہ 36 ارب ڈالر بنے گا. 3600 ارب ڈالر بنے گا. آپ دونوں ٹھیک ہے, 36 ارب ڈالر. ٹھیک ہے, دونوں حضرات کی گفتگو سے آخری فکرہ. تو ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پہ پہنچنے آنے پر اسحاق ڈار کو باقاعدہ دھمکی دے کے یہاں سے بھگا دیا گیا تھا. جب ہم ریونیو میں اس ٹارگٹ پہ نہیں پہنچے ان ڈالر ٹرم, تو یار ہم ترقی میں اس لیول پہ کیسے پہنچ سکتے؟ ایک سوال, صرف ایک فگر مجھے لگا کہ بجٹ میں یہ ٹھیک دی گئی ہے, چونکہ اس کا مدعا کسی اور پہ پڑتا تھا. وہ یہ کہ ہمارے قرضے 2018 میں 25 ارب ڈالر تھے, 25,000 ارب روپے 25,000 ارب روپے تھے, اور اب جو ہے وہ 44,000 ارب روپے. ہاں ظاہر ہے. تو پھر عمران خان تو بینظیر. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ اب ہم تھوڑا سا نا یہ فگر سے باہر نکلیں. ہاں فگر سے نکلیں. اس سے زیادہ انسانی بات کوئی نہیں, کیونکہ یہ سیدھا ڈائریکٹ ہماری جیب پہ ڈاکہ ہے. آپ کی بات درست ہے, مگر جتنے فگر آپ دونوں نے ڈسکس کیے ہیں نا, یہ عام آدمی کے جیبوں سے نکلنے ہیں سارے پیسے, بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وجاہت صاحب. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہی سمجھ آتا ہے کہ جو اپنا روٹی ہے وہ کتنے کی ہو گئی ہے اور اس کی انکم کتنی ہے. دیکھیں عام آدمی کے لیے اگر میرے نزدیک تو اکانومی صرف 2 چیزوں کا نام ہے سر, سمپل سی. اگر میری پرچیزنگ پاور بڑھی ہے تو میں سوکھا آیا, ٹھیک ہے. اگر میری پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے تو پاویں 1 ارب روپے میری تنخواہ رکھ دیو, جی میں اپنی ضرورت کی شیواں خرید نہیں سکتا تو میں اس ارب نو کی کرنا سر. بھائی اتنی سی بات ہے.
آپ کو آپ سے کرنا چاہوں گا آپ ایسے ہی کر لیں گوہر بٹ کہ یہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے نا کہ عوام اپنا فائدہ اپنا مفاد یا اپنی بہتری کی بات سمجھ نہیں سکتے. میرے خیال میں ہم عوام کی ذہانت کی توہین کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام ہوتے کون ہے؟ میں اور آپ ہی عوام ہے بھائی. نہیں وہ بات میں اور سینس میں بات کر رہا ہوں جو جس طرح سے آپ ڈیٹ سروسنگ اور یہ وہ ساری ٹرمز یوز کر رہے ہیں نا یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. اب میں جب آخری دنوں میں جب یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی نا بڑی کہ جی کہ ہم نے اتنی ترقی کرنی عمران یار وہ ترقی جو سمجھانی پڑے بتانی پڑے ترقی ہوندی. اچھا اکانومی گرو کر رہی ہے سر اگر آپ کا غریب خوشحال ہو گیا تو اکانومی گرو کر رہی ادروائز نہیں کر رہی. انڈیکیٹر نے جڑے انہوں میاں منشا میں لگے آپ سمجھ آ رہے ہیں یار میری ایک منٹ ساڑھے تے انہوں دا فیکٹ ہی نہیں آ رہے. بھائی جان گل لے وے آپ دنیا کے اندر سے گندم خرید کے لا رہے ہیں 4200 روپے پر مانڈ پر 40 kg. آپ اپنے کسان کو 2200 دینے کے لیے تیار نہیں ہے یار. وہ کسان کیسے مطلب اچھا نہیں جو بات کہہ رہے ہیں نا پھر وہی فگر دے مگر پی گئے پائن میں سیدھی گل دسنا 100 روپے تہاڈی انکم ہے ٹوٹل 45 روپے او چو جانے نے تسی جڑا قرضہ لیتا ہویا اودی ادائیگی دے اوتے ٹھیک ہے 30 روپے او چو جانے تہاڈی ڈیفینس دے اوتے جن دفاع کہندے تسی 45 تے 75 ہو گئے سر 20 روپے سر وچوں جانے نے تہاڈی جڑی تنخواہ اسی ملازماں ہی دینی ہے باقی بچدے جے 5 روپے. ہن 5 روپیاں دے وچ پائن گنجی ناوے گی تے نچوڑے کی نہ دی تعلیم ہے نہ ادے تے ہیلتھ ہے نہ ہن تسی کتھوں پیسے پورے کرنے نے سارے کام کرنے تسی ہے نے لہذا تسی پھر قرضہ لین جا رہے ہو ٹھیک ہے. لہذا تسی کر صرف رہے ہو کہ تسی اس اکانومی نو قرضے دی بیس تے چلائی جا رہے ہو. میں عوام یہ مکمل ایک قرضے دی اکانومی ہے اور تسی 44,000 ارب روپے واپس کرنا ہے تو تسی سر ایسے بجٹ وچ لکھیا ہویا کہ تسی پھر 3,000 ارب لین جا رہے ہو سر تے اے دا مطلب 47,000 ارب نہیں سر مل جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں یہ گھر استوار نہیں ہو سکتا ترقی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر ہم نے صرف قرضوں کی ٹرمز میں سوچنا ہے اور اگر ہم نے پیداواری بیس نہیں بنانی اور اگر میں بتا دیتا ہوں اس کے لیے کچھ مبادیات چاہیے میرے بھائی. اس کے لیے ہمیں اپنی جو معاشی ترجیحات ہیں میں نے وہ جو جملہ کہا تھا نا وہ تھوڑا سا اخلاف معمول غور کر کے کہا تھا کہ معاشی ترقی سیاسی استحکام اور قومی سلامتی میں کچھ توازن ہونا چاہیے. جی اچھا ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ایک ہی چیز پہ لگے سبرو صاحب دی باری نہیں ہے. میں سبرو صاحب کو پوچھنا ایک منٹ نہیں تسی جانا نہیں پھر انہاں کو لا رہے ہیں اور ٹھڈ دوواں کو نہیں انہاں دے کو لانا سیدھا ہو گیا پیا ادھر منہ کر کے نہیں بنا. ہاں بھائی نے دسو کہ میرے ول تو انہوں تکلیف کیوں ہوندی ہے؟ نہیں کوئی گل نہیں میاں ہوندی ہے. اچھا چلو سر پوائنٹ ہے متعصب ہے بات نہ کیا کرے وہ کر رہا ہے وہ نہیں کرتا. اچھا میں کہہ رہا 20 سال تو برداشت کر رہے ہیں 21 سال نکلی تعصب نکلیا. اچھا سر مجھے 56 سال سے کر رہے ہیں یار میں بھی سندھی ہوں کیا ہو گیا. اچھا میں گزارش ہے کر رہے ہیں سر آئیڈیل ماحول بن گیا عمران خان صاحب واسطے کہ یہ حکومت ناکام ہے حکومت نہیں رہن دینی اگے ضمنی الیکشن. تو اب آپ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب جو چھئی مار کے بیٹھے ہیں کہ میرا وہ امریکی جو ہے وہ سازش والا مراسلے والا فلانا وہ تو نہیں ان کا چل سکا نا ورنہ تو اب تک لانگ مار جو ہے وہ پھٹے چکے ہوتا وہ اڑ گئی کیسٹ جی ٹھیک ہے جی فرق ہو گئی کیسٹ اے والی کیسٹ جڑی ہے یہ کم کر جائے گی ایڈوانس میں ناکام. اچھا جی ایڈوانس میں پہلے تو میں بجٹ پہ نا صرف ایک جملہ ہاں جی بھوکے بچے رونے کے سب کو حق ہے. بھوکے بچے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 انہوں نے کہا 4 روٹیاں ٹھیک ہے. تو غریب کے لیے تو پہلے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے تو غریب تو اسی طرح روئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست سر عمران خان صاحب اعلانیہ اس حکومت کے خلاف تحریک سے وتھڈرا ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا جی اعلانیہ وہ کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے سر. یو ٹرن یہ والا اعلان سے یو ٹرن وہ نہیں لے سکتے سر. آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کی جو تحریک عدم اعتماد سے لے کے اب تک وہ جو کچھ کرتے گئے اس میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے مسلسل. اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ ابھی تو الیکشن لڑیں گے ضمنی 17 جولائی کو الیکشن ہے پنجاب کے 20 حلقوں میں. اچھا اس کے بعد اس دوران وہ حکومت مخالف یہ جو مظاہرے ہوں گے مہنگائی پہ
بجٹ آ گیا مہنگائی پہ مطلب اتنی گولڈن اپرچونٹی کوئی بندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نہیں تنظیم نہیں ہے کوئی اور میں بتا رہا ہوں سر، اسی طرف آ رہا ہوں سر، ٹھنڈ رکھیں، اسی طرف آ رہا ہوں، تنظیم سازی ہو رہی سر اسی طرف رکھیں، سر اسی طرف رکھیں. انہوں نے فون شون کیے، ادھر رابطے کیے ہیں، انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھا رہے. سر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے. کتنی آئیڈیا، ہاں کتنی آئیڈیل سچویشن ہے حکومت کے لیے. میں آپ کو ضرورت مجھے 2 منٹ دیں. ہاں اچھا، جولائی تک 17 جولائی تک تو کوئی تحریک نہیں. اچھا اگست تک اگر یہ حکومت نہیں جاتی تو اس کے بعد عمران خان کے لیے حکومت گرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اگست تک جائے گی، ستمبر اکتوبر نومبر آ جائے گا. عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت نہیں گرا سکتے. آئیڈیل ٹائم ہے اگست وچ جڑا حکومت چلی جائے تے اگوں جناب کے ٹکر گورنمنٹ بڑے کتنے دن واسطے بنے گی؟ 90 دن واسطے، 3 مہینے 60 دن میں آپ الیکشن کرا لیں. 3 مہینے 60 دن نہیں ہوں گے شروع کریں گے 2 اگست کو سر. نہیں بن سکتی نا. عمران خان کا مقصد جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتا یار. لہٰذا تو ہوردا ہو رہا ہاں سر، کسی کا نہیں ہو رہا. اچھا سر، اب جو عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ادھر ذرا دوبارہ رابطے کرو. اچھا، پرویز خٹک ادھر دوبارہ رابطے کر رہے ہیں. ان کی یہ ڈیوٹی ہے. شاہ محمود قریشی وغیرہ ساروں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ یار آپ قابل اعتماد نہیں ہو. شیخ رشید نے کہا جی میں سرکار. انہوں نے کہا نہیں تو بھی جا کے کار بہ. اچھا ہاں جی. عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی تحریک ختم کر دی ہے. عمران خان صاحب دوبارہ گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب گیٹ نمبر 4 کھلتا ہے نہیں کھلتا حالات بتائیں گے، لیکن گیٹ نمبر 4 نے ابھی ان کا بھی سیدھا مسئلہ ہے نا. وجاہت صاحب نے کہہ دیا نا بھائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو قلعہ ہے نا، اندر جھوپڑیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے اس قلعے کا حصار مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. تو وہ ان کو تو پیسہ چاہیے. تو ان کو ٹھیک ہے سر، تو ان کو پیسے چاہیے سر. اگر یہ بھی سسٹم اگست سے پہلے چلا جاتا ہے تو IMF نے پیسے دینے، دنیا نے کہیں سے دینے، آپ ڈیفالٹ کر جاؤ گے. آپ کے پاس تو پھر پیسے کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے پہلے ہی نہیں ہے. کھانے کے لیے نہیں ہے نا، تعلیم کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کی تنخواہ اتنا انفلیشن ہو گیا ہوا ہے. تنخواہ کتنی بڑھائی ہے جی؟ 15%. وہ بھی نہیں مل رہی. وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا کل وہاں تو ملنی بھی نہیں چاہیے. کل ہمارا PPP نے اکیلے اس ملک میں جتنا جھوٹ بولا ہے نا سرکاری ادارہ، PTV میں نہیں ملی. اچھا کل تو اوتھے بھی ریڈیو پاکستان میں نہیں ملی. اوتھے بھی کوئی اس کو بند کر دینا چاہیے. اچھا جیو میں نہیں ملی سر، اوتھے جھوٹ نہیں نہ بولیا جاندا. اوتھے نہیں ملی، اودے بارے بولو. میں دسنا سر میں 4 مہینے تنخواہ رکی پئی. انہوں نے مل گئی، انہوں نے پچھلے انہوں مل گئی ہے نا. باقی میں دساں سر کل او سر کل جنہاں نوں نہیں ملی سی، جڑے تانوں جنہاں نے شکایت لائی سی، مینوں کی شکایت موٹر وے تے. ہاں یار ان کی تنخواہ کتنی؟ 18,000. منیمم ویج کتنا ہے پاکستان میں؟ 25,000. سرکاری ادارے کے سرکاری سب کانٹریکٹر ہیں. بولنا نہیں وہ ان کے پاس ہے سر، جن کے پاس بھی ہو. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم بھوکے، ہمیں پیسہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے نا یار. ایتے میرا مطلب ہے کہ لہٰذا اب میں اپنا پوائنٹ تو فائنل کر لوں یار. آپ ٹول کا حساب لے لیں گے نا، اس دن ان کی تنخواہ منیمم ویج پہ چلی. اچھا وہ چلی جائے گی. میں اپنا پوائنٹ جو آخر میں، سر کسی نے اس حکومت کو نہیں گرانا، نہ گرانے دینا ہے. اس حکومت کی، ہاں جی، اس حکومت کی طاقت جو ہے نا، اس حکومت کی طاقت، میرے ایک جملے کو آپ ہمیشہ نظر انداز کر جاتے ہو، اس حکومت کی طاقت پاکستان کی معاشی کمزوری ہے. پھر چاہن گے کہ پاکستان معاشی کمزور ہی رہے. نہ 10 سال اگلے نے کیا سی 10 سال رہنا جے، اس تو بعد حساب لگو. 10 سال. یہ بات دیکھیں کہ پروجیکٹ عمران خان سے ایک فکرہ پروجیکٹ عمران خان سے پہلے ہمارا دفاعی بجٹ تھا $11 ارب. ٹھیک ہے. پروجیکٹ عمران خان کے بعد یعنی کہ 1100 ارب روپے. آج پروجیکٹ عمران خان کے بعد ہمارا دفاعی بجٹ ہے $7.5 ارب. جی کٹ گیا. گھٹا ہے، بالکل گھٹا ہے. بھائی اس کی تقریر ہے. پتہ ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ گوہر بٹ کے مطلب کی بات ہے. مطلب ہی بڑا ہے گوہر بٹ. شیکسپیئر نے کہا ہے کہ
یہ جو دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے بہت ہیں ان سے ڈرنا چاہیے. پرویز خٹک صاحب کی ذمہ داری تو لگا دی ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ پرویز خٹک سے زیادہ ناقابل اعتماد آدمی عمران خان کی ٹیم میں کوئی یار جتنا وہ جائے گا اور عمران خان کی جڑوں میں ایسی DDT ڈال کے آئے گا کہ ایسا ہی اس کے گھر کو بھی آباد دیکھیو جس خانمہ خراب کا پرویز خٹک مشیر ہو. اچھا سر میں جس وجہ سے مائک چھینا تھا وہ سر آپ کو عمران خان صاحب کی پہلے سال کی تقریریں یاد ہیں؟ پہلے سال کیڑا پہلا NFC ختم کرنا ہے, صوبوں کا حصہ کم کرنا ہے. وجہ کیا تھی؟ ہمارے پاس جی 6000 ارب آتے ہیں, اس طرح کوئی فگر دیتے تھے. اچھا اتنے صوبوں کو دے دیتے, اتنا تو ہمیں سرکار کا خرچہ چاہیے, تو ہم ڈیفنس کے لیے کیا دیں گے؟ جو عمران خان صاحب فگر دے کر بات کرتے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کٹ لگا دیا, وہ نیچے کر دیا ان کو ان کے اخراجات. اچھا تو پھر ہمارے ایک دوست تھے, ان کی بات کو آگے بڑھانا پھر میں بٹ صاحب ہیں, ہمارے ایک دوست تھے اور ہمارے بچے بھی ہو گئے اور ان کی ابھی شادی نہیں ہو رہی تھی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ یار صابر ان کا نام تھا, فوت ہو گئے. میں نے کہا صابر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ابا میرا رشتہ لینے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بات اپنی چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی آپ کو کسی مزاحمتی موڈ میں فی الحال نہیں ہے. اچھا فی الحال نہیں ہے, لیکن پروجیکٹ عمران جس طرح 10 سال کا تھا اور ناکام ہوا, اسی طرح پروجیکٹ زرداری اور نواز بھی 10 سال کا اگر بنا ہے تو ناکام ہوگا. اچھا اور برے طریقے سے موندڑے منہ جا کے ڈگے گا. اس کی وجہ کیا سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہو یا انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو, یہ سیاست انسانوں کے بس کی بات ہے. یہ انسان ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں, 5 جو ہیں وہ صحافی ہیں اور 5 کی سوچ مختلف ہے. ابھی الیکشن کروا لیں, ڈیوائیڈ آ جائے گا. پاکستان کے اندر 18 سال کے بچے کو جو ووٹ کا حق دیا گیا نا, اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو بچہ سیدھے منہ کرو جا کے دہی لے کے واپس نہیں آ سکتا, انہوں تسی پاکستان دا حکمران چوز کرن دا اختیار دیتا ہے. اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اس جرم میں شریک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے نا, یہ جیسے وہ پروجیکٹ تھا نا جی ویسے یہ بھی پروجیکٹ ہے. ٹھیک, یاد رکھیے گا. مطلب کوئی سیاسی عمل نہیں, سیاسی عمل کو بنایا گیا, وہ نتیجہ بنا, لیکن وہ باقاعدہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا. پھڑ تڑ کے لانچ کرتا ہے. اس کے لیے پلاننگ تھی. بغیر پلاننگ تو ہی وہ فوری طور پہ اٹلے گارلے آئے, ادھروں پھڑ پاپ وغیرہ دیوار کھڑی کرتی. ٹھیک ہے. یہ بھی ناکام ہوگا اور موندڑے منہ جائے گا. یہ جو بجٹ ہے نا سر, یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکومت جتنے اتحادیے ہیں بشمول پیپلز پارٹی کے, JUI کے, میں نام ان دونوں کا اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ گال صرف نواز شریف نو پی رہی. ٹھیک ہے, یا شہباز شریف نو پی رہی ہے. یہ دونوں سائڈ دے بڑے گھنے بن کے نا کان لپیٹ کے پرلے پاسے ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ سر یہ برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا بجٹ آپ دیکھ لیں, جتنی مرضی جگلری کر لو, گل مکدی مکانی ہے کہ تسی پھر 3000 ارب دا قرضہ قوم تے پا رہے ہو. ٹھیک ہے. 3000 ارب کا قرضہ یار آپ قوم پر ڈال. ویسے ایک گل ہے. اچھا سن لیں سر جی, وہ دیکھیں وہ جو پروجیکٹ تھا نا عمران, اس پہ 20-25 سال کی محنت تھی. سن لیں, نہیں آپ نہیں کریں گے رسپونڈ تب تک جب میری بات نہ کمپلیٹ ہو. میری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر 20-25 سال کی باقاعدہ محنت تھی. کب سے شروع ہوئی آپ کو یاد کراتا ہوں میں. 81-82 عمران خان کی پنڈلی میں درد نکل آیا, کرکٹ نہیں کھیلیں گے, ساریاں ماواں جناب دعا کر رہی ہیں یا اللہ عمران خان پنڈلی ٹھیک کر دے. عمران خان دی بھیڑاں نے مظاہرہ کیتا. اچھا مظاہرہ, اچھا جناب وہ عمران خان اون دا لانچ ہویا پائن. ٹھیک ہے. تو انہیں یہ رزلٹ دیتا ہے کہ 20,000 ارب دا اضافہ کر کے گیا. تو یہ دے پائے نا فوری طور سے وہ دیکھ ادھروں پڑھ لیا, راہ جاندے کٹھے کر کے نا یہ لانچ کیتا ہے پروجیکٹ 10 سال دا. سر سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. آپ سیاست زندگی کی طرح ہوتی ہے, آپ پلان کچھ کرتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے پائن. ٹھیک ہے. آپ اکیلے سیاست نہیں نہ کر رہے, بالکل یہ 22 کروڑ انسان سیاست کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک اکبر اعظم کا دور نہیں ہے. 30 کروڑ ہو گیا, چلو 30 کروڑ ہو گیا, جو 22 کروڑ ہی ووٹ کا حقدار ہوئے گا نا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں, لہٰذا یہ موندڑے منہ جان گے
اگر یہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے وہ نہیں کر رہے اور وہ اگلے سیگمنٹ میں میں دساں گا حرکتیں ٹھیک کیویں کرنی ہیں وہ دساں گا. آپ ابھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے تو کر دیں, اور ہاں پھر ہم اگلے سیشن. گوہر بٹ ڈیموکریسی پروجیکٹ سازی کا نام نہیں ہے, وہ ایک عمل ہے. اور پروجیکٹ بنانے والی فیکٹری جو ہے اس کی مشینری خراب ہے. 3 لفظ بولوں گا چونکہ یہ لفظ کسی اور کے بارے میں بولے گئے ہیں. نااہل, بددیانت اور بدعنوان ہے. جو بھی پروجیکٹ بنے گا, وہ پروجیکٹ عمران ہو یا پروجیکٹ پی ڈی ایم ہو, شہباز ہو, پروجیکٹ ڈیموکریسی اور چیز ہے. ڈیموکریسی ایک آرگینک پروسیس ہے لوگوں کی. تو انہوں نے سمجھنا چاہیے تھا سر. میں کہہ رہے ہیں ہی از رائٹ. یہ بات وہ نہیں, یہ بات مجھے پتا ہے, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے سمجھنے کا کام نہیں ہے جن کا ٹینیور 3 برس ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے سمجھنے کا کام ہے جن کی ماؤں کے آنسو جو ہے نا وہ 75 برس پرانے ہو گئے. اور پھر ان کو مزاحمت بھی انہیں کا کام ہے. مزاحمت بھی انہیں کا کام ہے کہ جو نہیں ہو رہی. امداد صاحب تسی غلطی نہیں کرنی, ہم کرتے ہیں اس کو کلوز اگلے پہ. تو جناب علی یہ بجٹ, ہاں تو بجٹ کے اوپر, بجٹ کیا ہوتا ہے, کہاں بنتا ہے, کس لیے بنتا ہے, اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو بجٹ اگر آپ اس کے فگرز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں وہ عرفان قادر صاحب نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا تھا کہ تعلیم کے لیے فی کس پاکستانی کے لیے 27 روپے اور 27 روپے سال کے, اور ہیلتھ کے لیے 54 روپے, اور قومی سلامتی کے لیے, حفاظت کے لیے 7,209 روپے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ہماری ریاست کو ہماری سلامتی کی کتنی فکر ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.